नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। दौरे कुरान 2022 DQ 2022 में आज हम पारा नंबर 14 14वां पारा करेंगे। रूबमा यवद्दुल्लज़ीना, ये नाम है इसका, और हकीकत है कि ये सिर्फ नाम ही नहीं, ये इसका पैगाम भी है। पूरा पारा एक तस्बीह के दानों की तरह एक लड़ी में पिरोया हुआ है, और ये है वो कुरान कि जिसके बारे में 1400 साल से आज तक और क़यामत तक लोग हैरान ही रहेंगे, और उनको हैरान होना भी चाहिए, क्योंकि ये इंसान का कलाम नहीं, रब का कलाम है। और आज ख़ास तौर पे इस बारे में हम जबकि कुरान पाक के बिल्कुल हाफ के करीब पहुंच गए, अगर आप स्टीप देखें तो नोक से ऊपर थोड़ी सी चीज़ें ऐसे होती हैं, तो 14, 15 और 16 ये तीन पारों को हमेशा मैं अपने तसव्वुर की निगाह से एक पहाड़ की चोटी महसूस करती हूँ। और हम सब जानते हैं कि कहीं भी सफ़र शुरू किया जाए तो जो चोटी होती है ना, वो मंजिल होती है, फिर उसके बाद इंसान नीचे उतरता है। ऐसे ही है ना, K2 पे तो हम नहीं गए, लेकिन जब K2 की चोटी पे लोग पहुंच चुके होते हैं ना, तो सफ़र आधा होता है, पूरा नहीं होता। आप कहते हैं हम पहुंच गए, लेकिन अभी वापस आने का रास्ता भी है। ये अलग बात है कि जाना ऊपर मुश्किल लगता है, वापसी आसान हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से इस वक्त आपका मेरा इस कुरान को पढ़ना, इसको सुनना, इसके ऊपर गौर व फिक्र करना, ये वो चीज़ है जो आपको मुझे कुरान का जो बुनियादी पैगाम है उस पे लाती है। और आज का थीम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये रब्बानी तकसीम है, ये वाकई रब का कलाम है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून है। इसीलिए इंसान की अक्ल की हद से बहुत ऊपर है। ये कुरान आपको मुझे ये नहीं कहता कि अल्लाह है, वो तो हमारी फितरत भी कहती है। वो तो कोई एथियस्ट भी अपनी फितरत में झांक ले तो कह देगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी को शायद अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अपने मन में डूब के पा जा सुराग़े ज़िंदगी। तो सुराग़े ज़िंदगी अगर अपने मन में डूब के पाया जाता है तो रब को भी मन में डूब के पाया जा सकता है। आज हम इस पारे को जिस थीम के तहत देखेंगे वो क्या है, कुरान और कायनात, वजूद बारी ताला के दो गवाह। हम आजकल जो सूरतें कर रहे हैं, इसमें मक्का वालों के मुतालबे बढ़ते ही जा रहे हैं, और हकीकत है कि हिदायत की जब तलब नहीं होती, भूख ना होने की तरह से, तो इंसान बात मानने की बजाय मुतालबों पे मुतालबे करता है। इन दो लफ्ज़ों को आज पूरे सफ़र के दौरान आप और मैं अपने सामने रखेंगे कि क्या वाकई खुदा है, गॉड एग्जिस्ट, डज गॉड एग्जिस्ट, इफ़ गॉड एग्जिस्ट। ये जुमले बहुत बोलते हैं लोग जब अल्लाह ताला के बारे में बात होती है, और जिनका झुटलाने को दिल करता है, और झुटलाने का भी दिल ऐसे नहीं कर रहा होता, ख्वाहिशें, मनमानियाँ। क्योंकि आप देखें ना, आप किसी को कह दें आप इस घर की बड़ी हैं, तो क्या मुश्किल है, कोई ज़ुबान में दर्द होती है। पर मसला ये है कि जब आपने मान लिया तो आपको उनकी बात भी माननी पड़ेगी। तो सुबह शाम हम अल्लाह अकबर कहते हैं, लेकिन क्या हम अल्लाह अकबर कहते हुए अल्लाह की किबरियाई को महसूस करते हैं? अपने इस 5 से 6 फुट के वजूद के ऊपर उसके कवानीन को लागू करना चाहते हैं? अपनी मर्जियां चाहते हैं या उसकी चाहते हैं? तो ये मर्जियों को तोड़ने वाली हकीकत है। हमने पिछले पारे के बिल्कुल आखिर में जब सूरत इब्राहीम पढ़ी और फिर एक ही आयत सिर्फ सूरह हिजर की हुई, तो हमें ये बात बहुत खुलकर बता दी गई कि कायनात में एक रिकॉर्डिंग सिस्टम हो रहा है। इंसान जो कुछ बोलता है, जो कुछ करता है, अल्लाह ने एक रिमोट सेटअप लगाया हुआ है। जैसे कई जगहों पे होता है, आजकल फ़ोनों में भी है, आपका एक एक लफ्ज़ रिकॉर्ड हो जाता है, एक एक कॉल रिकॉर्ड हो जाती है, आपका एक एक क्लिक रिकॉर्ड हो जाता है, और बड़ा कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। आज का मौजूदा साइंस है। अल्लाह ताला ने इस कायनात में एक रिकॉर्डर लगाया हुआ है, वो ऑडियो भी है और वो वीडियो भी है, और न जाने इससे भी ज़्यादा और क्या है। और इंसान जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो लिख रहा है, जो सोच रहा है, वो हर चीज़ एक कुदरती निज़ाम के तहत रिकॉर्ड हो रही है।
اور اس ریکارڈنگ کو کل قیامت کے دن سننے اور دیکھنے کے لیے پیش کر دیا جائے گا۔ یہ بات تو کل کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ یہاں جو بات ہے وہ کیا ہے کہ یہ کائنات بول بول کر کہہ رہی ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اس کا جواب بھی کل 15ویں پارے میں آئے گا کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے اللہ کی، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ وہ پرندوں کا چہچہانا ہے تو وہ چڑیوں کا چوں چوں کرنا ہے، اور وہ دروازے کا اپنی چول کے ارد گرد آواز بنانا ہے۔ ہر جاندار اور ہر بے جان چیز اللہ کے وجود کا ثبوت ہے۔ کیا تکا لگ گیا کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے؟ اللہ یہ کیا ہمیں تو نے چن لیا کہ تو نے ماں مسلمان دی تو باپ بھی مسلمان دیا، نانا دادا خالہ پھپھی ماموں چچا سارے مسلمان دے دیے؟ یہ ہے آج کی بات۔ آج مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اور آپ اور میں جو بڑے ہو چکے ہیں ان کے لیے مقام سجدہ ہے، مقام شکر ہے کہ اللہ نے ہماری فطرت سے مختلف گھر میں ہمیں نہیں بھیجا، کیونکہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور ہر بچے کی فطرت اس کو کہتی ہے بولو لا الہ الا اللہ۔ اس پہ اللہ نے وعدہ الست کی بھی ایک اور تہ لگا دی کہ الستو بربکم۔ پھر تیسری چیز عقل، کائنات میں عقل انسان کو جو دی گئی یہ عقل بتاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ پھر چوتھی چیز ہے وحی الہی۔ میں نے چند جملوں میں وہ 4 بڑے ریسیپٹر، وہ 4 بڑے ذرائع بول دیے، میں دہراؤں گی، آپ غم نہ کریں، آپ پہلے سنیے۔ یعنی ہدایت کی طرف بلائے جانے کے 4 ذرائع۔ ذرائع ہدایت بنائیے، اس کا بھی چارٹ ایک۔ ذرائع ہدایت کتنے ہیں؟ نمبر 1 وعدہ الست، سب کو ملا، ایسی ہے نا، مسلمان کافر باطل اور جو بھی اپنے آپ کو بعد میں کوئی ہندو کہے، کوئی یعنی ہر مذہب جو گزر چکے، جو آنے والے ہیں اور جو موجود ہے، ہر مذہب کا پیروکار۔ آپ کہہ لیجئے ابن آدم، آدم کا ہر بچہ اور بچی، بیٹا اور بیٹی، یعنی عورت اور مرد، اپنی فطرت میں، اپنے ڈیٹا میں، اپنی ہارڈ ڈسک میں یہ پیغام دے کر بھیجا گیا۔ اللہ نے ایک چپ لگا کر بھیجی تھی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ تو بائی برتھ ایوری ہیومن از مسلم اینڈ ہی نوز اللہ۔ ہر بچے کو پتا ہوتا ہے کہ میں دنیا میں جا رہا ہوں تو اللہ ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا ثبوت اللہ نے دنیا میں چھوڑ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ ہم 16 پارے میں پڑھیں گے عیسیٰ کا پہلا کلام۔ انہوں نے نماز روزے کی بات نہیں کی، سب سے پہلی بات کیا کہی تھی؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں عبداللہ ہوں۔ تو عبودیت بندے کی رگ ریشے میں ڈلی ہوئی ہے، میں بندہ ہوں اور وہ رب ہے، اور ظاہر ہے جب عبد ہوگا تو مالک بھی تو ہوگا نا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پہلے کیا کہہ دیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ دے دیا۔ تو یہ پہلی چیز ہے، یعنی ہدایت کی طلب جب بندے میں جاگے تو اس کے مددگار سب سے پہلے فطرت، اسی کو فطرت کہتے ہیں، انسٹنکٹ کہہ لیجئے، جبلت کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، اس میں سب برابر۔ اور دوسری چیز جو اللہ نے دی وہ کائنات ہے۔ یہ کائنات بول بول کر بول رہی ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اس کو ہم آخری پاروں میں یعنی 27 سے آگے شروع کر کے نا 28 اور 29 ہم دیکھیں گے مسبحات کو، سبح للہ سے شروع ہونے والی اور یسبح للہ سے شروع ہونے والی صورتیں آئیں گی ان پاروں میں، جہاں ہم پڑھیں گے کہ کائنات کی ایک ایک چیز بول بول کر اللہ کے نام کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ قولی بھی ہے اور فعلی بھی ہے، یہ تو باتیں وہاں ہوں گی۔ یہاں واپس آئیے، کائنات کا اتنا خوبصورت سسٹم، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، صبح و شام، گرمی سردی، بہار کے بعد خزاں، اور اسی طرح صبح کے بعد فوراً رات نہیں آتی، بیچ میں دوپہر ہے، پھر شام ہے، پھر رات ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ تو یہ کائنات جس میں بڑے بڑے سورج چاند ستارے ہل نہیں رہے بلکہ روٹیٹ کر کے کبھی ایک اس طرح بھی گھوم رہا ہے اور اس طرح بھی گھوم رہا ہے، اور آپ کو مجھے احساس ہی نہیں ہو رہا۔ ذرا سا گاڑی میں زیادہ دیر بیٹھنا پڑے تو لوگ کہتے ہیں میں چکر آ رہے ہیں، کسی کو ٹریولنگ کے ساتھ نوزیا ہوتا ہے۔ آپ اور میں اتنی تیز رفتار زمین پہ بیٹھے ہوئے جو 24 گھنٹے میں اس طرح ایک پورا چکر پورا کرتی ہے، کبھی سورج کے سامنے آتی ہے، کبھی سورج کے پیچھے جاتی ہے، کبھی چکر چڑھے۔
زمین پہ آپ چلتے ہیں کبھی گر گر پڑتے ہیں؟ فارم بچھا دیجیے اور اس پہ چلنا شروع کر دیں تو آپ بار بار گریں گے. تو کیا پتا چلا کہ یہ کائنات بول بول کر بتا رہی ہے کہ مجھے بنانے والا کوئی ہے، اور وہ ایک ہے. ایک کیسے؟ آسمان سے بارش کا قطرہ زمین پہ گرا اور زمین میں دانہ یا بیج گیا. وہ زمین بھی اپنا کام کر رہی ہے اور آسمان بھی اپنا کام کر رہا ہے. ایک وقت آئے گا دونوں مل جائیں گے. کسان ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتا ہے اللہ بارش کر دے. اگر دو خدا ہوتے، جیسے کہ ایرانیوں کا خیال تھا کہ ایک اہرمن ہے اور ایک یزنا ہے، ایک کو خوشی کا رب ایک کو غم کا کہتے تھے، ایک کو زمین کا خدا ایک کو آسمان کا. مکہ والے کیا کہتے تھے؟ یہ زمینی خدا ہیں، وہ آسمان والے. آج بھی ہندو دھرم میں کہتے ہیں اوپر والا ہے. کئی لوگ اسی غلطی کھا جاتے کہ دیکھو دیکھو یہ بھی مانتے. بھئی اوپر والے کو مانے بغیر آپ خود بھی نہیں جی سکتے. لیکن یہ زمینی کہاں سے آگے؟ بالکل اسی طرح سے سمجھ لیجئے کہ اس کائنات کا اتنا خوبصورت سلسلہ جو اتنا آٹومیشن پہ چل رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ ایک ہی ہے. دیکھیے ڈرائیونگ سیٹ پہ کوئی بیٹھ جائے، بریک اور کلچ پاؤں کے ساتھ جو آپریٹ ہوتے ہیں یہ ایک بندے کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور سٹیئرنگ کوئی دوسرا پکڑ لے، یا ادھر سے گیئر چینج کرنے والی جگہ پہ کوئی دوسرا آپریٹ کرنے لگے، پکی بات ہے حادثہ ہوگا. کوارڈینیشن ہی نہیں ہوگی. وہ بریک پہ پاؤں لگا رہا ہے اور آپ نے فورتھ گیئر ڈال دیا. تو کائنات بول بول کر بتاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب جب ایک انسان کائنات کو دیکھتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا یقین آتا ہے، اور ایک کا. یہ غلطی مت کیجیے گا کہ قرآن اس لیے آیا کہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ہے. یہ غلط کہتے ہیں ہم. قرآن جی بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے. تیسری چیز پہ چلتے ہیں، یعنی پہلی بول دی کیا؟ انسان کا لاشعور، انسان کو اللہ نے جو دے دیا انسٹنکٹ کی صورت میں. دوسری بات یہ کائنات. تیسری بات عقل. عقل وزڈم ہر ایک کو دی. کہیں بچے کو زیادہ دی ہوتی ہے تو بڑے کو کم. مسلم اور نان مسلم کی عقل کا بھی فرق ہے. کسی حد تک کوئی عقل مند ہے، کہیں دوسرا ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ایمان بندے کو کیس کر دیتا ہے. جتنا آپ کا ایمان بڑھتا جاتا ہے نا، اتنا آپ عقل مند ہوتے جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آج ہم نے سارے بیوقوفی والے جوکس اور لطیفے مولویوں کے نام کے ساتھ جوڑ دیے. چوتھی چیز جو ہوتی ہے نا وہ وحی الہی ہے. اب یہاں رک کر سوچئے گا. وحی الہی جو آپ کو مجھے اس قرآن کی صورت میں ملی، جس میں سے آج ہم 14th پارہ کرنے لگے اور اللہ اس کو پورا کروائے ہم سے. اب جب آپ دیکھیں تو ان چار میں سے 3 چیزیں کامن ہیں، ہر انسان کے پاس ہے. ٹھیک ہے؟ ایک بچہ مسلمان گھر میں پیدا ہو جائے یا غیر مسلم گھر میں پیدا ہو جائے، تینوں چیزیں اس کے پاس بھی ہیں، اس کے پاس بھی ہے. صرف مسلمانوں کو ایک ایکسٹرا چیز ملی، اور وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن ہر دور میں اللہ نے انبیاء کرام کے ذریعے پیغام دلایا، لیکن کچھ وہ لوگ جن تک پیغام نہیں پہنچا، جو آپ کہہ لیجئے کہ جنگلوں میں تھے، دیہاتوں میں تھے، غاروں میں تھے، وہاں تک کوئی ہدایت کا پیغمبر پہنچا نہیں. اللہ ان کا بھی حساب قیامت کے دن کرائے گا. روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جن تک کوئی پیغام نہیں پہنچا اللہ ان کو بلائے گا. اب وہ تو ظاہر اسلام پہ نہیں تھے. کیوں بھائی کیا وہ کہتے کوئی آیا ہی نہیں، ہمیں آپ نے بتایا ہی نہیں. کہا اچھا جاؤ وہ فلاں جگہ پہ جا کے کود جاؤ جہنم کا گڑھا. کچھ کہیں گے ٹھیک ہے، پھر آپ کہتے ہیں تو ہم کود جاتے ہیں. کچھ اڑ جائیں گے، اڑی کریں گے، کہیں گے کیوں آپ نے ہمیں دیا ہی نہیں تو ہم کرتے کیوں. بس اللہ تعالیٰ وہی فیصلے کرا دے گا کہ جس نے میری بات سن کے جانا شروع کر دیا نا، انہوں نے نبی کی زبان سے یا کسی مبلغ کی زبان سے سن کر بھی مان جانا تھا، مسلمان کی زبان سے سن کے مان جانا تھا. اور یہ جو آج میرے ساتھ ضد کر رہے ہیں، انہوں نے نبیوں کے ساتھ بھی ضد کرنی تھی. لہذا ان کو جنت میں اور ان کو آگ میں ڈال دو. اللہ ظلم نہیں کرے گا. کبھی کو ماں اپنے بچے کے ساتھ ظلم کرتی ہے؟ تو جب وہاں جا کر یہ بات کھل گئی کہ جب تک انسان عقل کو استعمال کرتا رہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی سمجھ آتی ہے. آپ کے بچے کہتے ہیں بھئی میرے دوست کا کیا قصور ہے، وہ کیوں مسلمان ہو، میں کیوں نہ اس کے کہنے پہ ایتھیسٹ ہو جاؤں یا کوئی اور نام لے لے. دیکھیں نا اس کے امی ابو نہیں تھے تو وہ ادھر تھے، وہ ادھر چلا گیا. تو یہ آبا پرستی کی جڑ بھی کاٹتی ہے کہ بندے کو اللہ نے عقل دی ہے. یہ بہت ساری باتیں آج ہم بارے میں کریں گے.
آج پورے پارے میں آپ کو 2 حقیقتیں دکھیں گی۔ قرآن بول رہا ہے، رب کا کلام ہے، یہ بول بول کر بتا رہا ہے کہ اللہ ہے۔ پہلا ہی لفظ دیکھ لیجئے نا، الحمدللہ، اور اس سے بھی اوپر جائیے تو بسم اللہ، اور اس سے بھی اوپر جائیے تو اعوذ باللہ۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر الحمدللہ۔ ان تینوں جملوں کو لکھے، ہر ایک میں لفظ اللہ آ رہا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اس کائنات کو لینے کی یہی چیزیں ہیں۔ پورے پارے میں پہلی آیت میں حسرتیں ہیں۔ جب آج میں نے اس اینگل سے دیکھا تو میرا دل کرے میں سجدہ کروں۔ پہلی آیت کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کچھ لوگ قیامت کے دن جب دوسروں کو جنتوں میں جاتے دیکھیں گے تو وہ افسوس کریں گے کہ کاش کبھی ہم بھی مسلمان ہو جاتے، کیوں ہم نے ضد کی، کیوں بحثیں کی۔ اور پارے کی بالکل آخری آیتوں پہ جائیے، لاسٹ 2 آیتیں سورۃ نحل کی ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ آپ کو مجھے ذمہ داری دکھا دی کہ اے مسلمان، تمہیں اللہ نے اسلام ایسے دے دیا تشتری میں رکھ کر یا تشت میں رکھ کر، لیکن آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تمہاری طرف نظریں لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ دور نہیں ہیں، وہ آپ کے ہمسائے، وہ آپ کا پوسٹ مین، وہ آپ کی ڈاکٹر، وہ آپ کے بچوں کے دوست، وہ آپ کے ٹیچرز، یعنی جو ابھی تک غیر مسلم ہیں۔ کل قیامت کے دن انہوں نے ہمارے گریبان تھامنے ہیں۔ ابھی سے ہم سوچ سکتے ہیں۔ یہ بات مشکل لگتی ہے ماننی، لیکن یہ ہوگا، کیونکہ ہمارے دین میں نیکی کا تصور بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور عمرہ اور حج ہے، بس۔ اس سے اوپر دعوت دینا وہ تبلیغی جماعت دے گی، اسلام کی بات کرنا وہ جماعت اسلامی کرے گی، اور جہاد کرنا وہ الدعوہ والے کریں گے۔ یعنی ہم فارغ اور دوسروں کو جابز اسائن کیے بیٹھے ہیں۔ اس بارے میں آپ کو قرآن کی بات بھی دکھے گی۔ اگر آپ دیکھیں تو سورۃ ہجر ہے پوری، اس میں پہلی آیت کے سوا، اور سورۃ نحل بھی پوری ہے۔ 2 بڑی صورتیں ہیں اور 2 بڑے گواہ ہیں۔ سورۃ ہجر میں آپ کو قرآن مل رہا ہے، پورا اس کا ٹاپک قرآن اور کائنات میں کیسے ریشو اینڈ پرپورشن درست رکھا ہوا ہے۔ پہلی 25 آیتوں میں ایمان ثلاثہ ہے، توحید، ایمان بالآخرہ اور رسالہ۔ آیت 26 سے 48 میں قصہ آدم اور ابلیس قدر طوالت کے ساتھ ہے۔ مقصد کائنات، تخلیق، what is your purpose of life، اور اس کے بعد 49 سے 99 آخر تک صرف ایمان بالرسالہ۔ بات سمجھ گئے؟ یعنی آپ نے کبھی اس طرح، وہ کہتے ہیں نا، جھانک کے نہیں دیکھا قرآن کو اور اس کی صورتوں کو، ورنہ آپ کو سمجھ آئے گا ہر صورت کا مزاج جیسے اپنے بچوں کا مزاج سمجھ آتا ہے۔ تو سورۃ ہجر میں آپ کو، مجھے، اللہ تعالیٰ نے 3 بیسکس فنڈامنٹلز آف اسلام، جس کے اوپر قبر کے 3 سوال ہیں۔ یعنی یہ جو پہلی 25 آیتیں ہیں نا، یہ قبر کے 3 سوالوں کا جواب دیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد بیچ والا، مڈل والا پارٹ آپ کا مقصد حیات، وٹ از دا کریشن پلان آف اللہ، اور اس کے بعد پھر 49 سے 99 میں ایمان برسالہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ آ کے کہتے تھے تم مجنون ہو، تم دیوانے ہو، یہ کیا کہتے رہتے ہو، میرے پہ وحی آئی وحی آئی۔ اور اس کے بعد جب سورۃ نحل شروع ہوگی تو کائنات ہی کائنات۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑے خوبصورت سے کسی کوچ میں بیٹھے ہیں، ٹرین ہے اور وہ اپنی پٹری پہ جا رہی ہے اور آپ کے سین بدل رہے ہیں، اور ٹریول بھی آپ کا ود ان یورپ ہے بائی ٹرین، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ پہلی 18 آیتوں میں اللہ کی قدرتیں اور نعمتیں آپ کو دکھتی ہیں، پھر 19 سے 64 تک میں آپ کو مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش دکھتی ہے جو اس دور میں اللہ کے نبی کے معاملے میں نظر آ رہی تھی۔ پھر دوبارہ 65 سے 83 میں آپ کو اللہ کی قدرتیں اور نعمتیں دکھائی جا رہی ہیں، اور 84 سے 89 میں ایمان بالآخرہ۔ یعنی اتنی خوبصورت یہ صورت ہے جس کو سورۃ النعم بھی کہتے ہیں، نعمتوں والی صورت۔ بالکل کائنات کی ایک سیر ہے، آپ کے لیے ایک ٹور ہے، کہہ لیجئے کہ ورچولی اللہ نے آپ کو کائنات دکھا دی۔ اور اسی طرح پھر آیت 90 سے لے کر 100 میں اہم ہدایات ربانی ہے، واٹ اللہ وانٹس فرام یو، اللہ کے آپ سے مطالبے کیا ہیں۔ اور اس کے بعد 101 سے 113 مشرکین مکہ کے ساتھ جو کشمکش تھی دوبارہ اس کا ذکر آتا ہے، اور اس کے بعد 114 سے 119 میں حلال اور حرام کی بحث ہے، کیا کھاؤ کیا نہ کھاؤ، کیا کرو کیا نہ کرو۔ اور 120 سے 124 میں ایک رول ماڈل، عصمت ابراہیم،
جہاں بھی اللہ کی بات آئے گی نا، اللہ کے ایک ہونے کی اور مسلم ہونے کی بات ہوگی، تو ابراہیم کا تذکرہ ضرور آئے گا. وہ رول ماڈل ہیں، وہ سمبل ہیں. اور پھر آخر میں 125 سے 128 میں صبر اور استقامت کی تلقین ہے. پھر آپ اس پارے میں آیت 97 نحل میں حیاتن طیبہ دیکھیں گے کہ کیسے اسلام پہ آنے کے بعد زندگی بھی طیب ہوتی ہے، سوچ بھی طیب ہوتی ہے، آنکھ کان ناک زبان ہر ایک طیب ہو جاتا ہے، دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی بھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن پہ کوئی مشکل آ گئی تو وہ حلال چھوڑ کر حرام کی طرف چل پڑے، جائز چھوڑ کے ناجائز کی طرف چل پڑے. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے حیاتن طیبہ کی صورت میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو پاک رکھو گے تو کلمہ طیبہ کل پارے میں پیچھے پڑھ کر آئے آپ. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، جس پہ ہم بھی بچپن سے جھوم جھوم کر کہتے آئے ہیں، پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک، لا الہ الا اللہ. تو آئیے ذرا، یہ رب کی ثناؤں سے بھرا ہوا ہے. اس لیے پھر آج ہم جو دعائیں زیادہ سے زیادہ سیکھیں گے وہ پیارے رب کی تعریفیں ہیں، تسبیحات ہیں.